बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदकम पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है, क्योंकि इस वक्त ताकतवर तरीन शख्सियात अब बाकायदा तौर पर मुलाकातें उन्होंने करना शुरू कर दी हैं। कभी यूथ से इंटरेक्शंस किए जा रहे हैं, और ये कोई 1-2 घंटे की मुलाकात नहीं है, बल्कि 6-6, 7-7 घंटे तक जो हैं वो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब ने स्टूडेंट से गुफ्तगू की। उस हवाले से फिर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर स्पेकुलेट भी होना शुरू हुई कि उनकी मौजूदगी में एक शख्सियत है इमरान खान साहब, कैदी नंबर 804, उनके हक में नारे लगाए गए। फिर उनकी जानिब से तरदीद हुई कि जनाब इस तरह का कोई नारा जो है वो वहां पर नहीं लगाया गया, बल्कि अवाम ने कुछ सख्त तरीन सवालात किए इमरान खान साहब के हवाले से। वो मैं आगे चलकर आपको बता भी देता हूं। लेकिन उसके बाद DGISI के बाद अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो भी अब सामने आ चुके हैं, और उनकी जो दबंग किस्म की तकरीर आज उन्होंने की है उससे सबको हिला के रख दिया है। वो तपे हुए गुस्से में नजर आ रहे थे। वो तमाम तर डिटेल्स जनाब मैंने आपके सामने रखनी है, और इमरान खान साहब को उस तकरीर से, उन सवालात से, उन जवाबात से बड़ा सख्त तरीन किस्म का बयान दे दिया है, बड़ा पैगाम पहुंचाया गया अडयाला जेल में। और फिर जो डील और ढील की बात हो रही थी, उस हवाले से खान साहब जो हैं आज उन्होंने भी अडयाला जेल से नई चिंगारी लगाई है। उनका रद्द-ए-अमल भी आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब ये बाकायदा तौर पर पूरी की पूरी सियासत अब 2 शख्सियात के गिर्द जो है वो घूम रही है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो तशवीशनाक खबर है कि अब एक खतरनाक तरीन ऑपरेशन, आखिरी जो ऑपरेशन है, फैसला कुन ऑपरेशन है, वो शुरू होने जा रहा है। वो कैसा ऑपरेशन होगा? 9 मई की तर्ज का ऑपरेशन। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरकम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब एक कैंपेन कर रहे हैं। उस कैंपेन में वो बार बार ये बता रहे हैं कि PTI का वोटर जो है वो हमें वोट कास्ट कर ले, क्योंकि PTI तो टूट गई है, उनका वोटर हमारे पास आए। हम वो यानी कि PTI के वोटर्स को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर हलीम आदिल शेख, कराची से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और इन्होंने बड़ी सोबतें बर्दाश्त की, बड़ी मुश्किलात देख रहे हैं, पार्टी के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो अभी तक ये डटकर खड़े हुए हैं। और सिंध के सदर भी हैं तहरीक इंसाफ के। तो उन्होंने कहा है कि वर्कर्स और वोटर्स बिलावल भुट्टो के झांसे में ना आए। कराची से उन्होंने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अपने वोटर्स को, हमारे वोटर्स जो हैं वो होशियार रहें, और PTI लाहौर और पंजाब के वोटर्स और वर्कर्स भी होशियार रहें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो अब आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमदर्दी और मगरमच्छ के आंसू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक चोरी करने के लिए आया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि अभी तक जेल में है 8-9 माह से, तो उन्होंने भी जेल से बिलावल भुट्टो के नाम पैगाम दिए। उन्होंने कहा कि PTI के कारकुनान के नाम से बिलावल भुट्टो जो है वो वोट की भीख मांग रहे हैं, और ये बिलावल की गलतफहमी मैं दूर करना चाहती हूँ कि वो किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मांग रहे हैं। उनको 9 माह बाद याद आया कि खवातीन जेलों में कैद हैं। अवाम जानती है कि मुकाबला और शेर तीर में नहीं, बल्कि वोट इमरान खान का है, वो किसी को नहीं मिलेगा। अब अवाम ने इमरान खान की तस्वीर पर जो है वो ठप्पे लगाने हैं, चाहे बल्ला हो चाहे बल्लेबाज हो, उन सबको बाहर निकाल दिया जाए। वोट बैंक जो है वो या तो इमरान खान का होगा या फिर नवाज शरीफ का होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लें, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी कहां पर खड़ी है कि वो पाकिस्तान से, लंदन से पाकिस्तान आए, हर तरह की सहूलियात मुयसर हुई, लाडला प्रो मैक्स बने, सपोर्ट उनको दी गई, लेकिन उनके मसल्स इस वक्त जवाब दे चुके हैं। अवामी रद्द-ए-अमल का सामना वो नहीं कर पा रहे, और वो जलसे क्या जलसियां करने में भी कामयाब नजर नहीं आ रहे। रैली की लाहौर में उनको मुंह की खानी पड़ी, और दूसरी जानिब इमरान खान, उनकी टीम जेर जमीन अपनी कन्वेंशन कैंपेन कर रही है। उनको कॉर्नर्स मीटिंग करने की इजाजत नहीं है। वर्कर्स कन्वेंशन तो दूर की बात, जलसे तो दूर की बात, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक ग्राउंड पर मजबूत नजर आ रही है। तो जब आप इनको कंपैरिजन करेंगे तो नवाज शरीफ साहब की मंजी ठुक गई है, और इनकी सियासत का दराजा निकल गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहीं तो कहना गलत नहीं होगा। और फिर दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो है आज उन्होंने अवामी इज्तिमा से जनाब खिताब किया। मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो खिताब किया। उन्होंने कहा कि हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन सिर्फ अवाम का लाडला है। अब ये नवाज शरीफ साहब अवाम का लाडला है। लाहौर की रैली आपने देख ली, अब आप आज का जो जलसा था वो भी जलसा देख लें। खानेवाल हर जगह पर गए, वहां पर इनको मुंह की खानी पड़ी। अब लाडला प्रो मैक्स ये अवाम का नहीं है, ये किसी और का लाडले हैं। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बसता है, ये अवाम के दिलों में अब एक ही शख्स बस रहा है, वो लोगों की रंगों में घुस गया है, वो है इमरान अहमद खान याजी। आप बिला टॉक ये बात कर सकते हैं। सियासी इख्तलाफ आपको हो सकता है, लेकिन चाहे वो उन पर संगीन तरीन इल्जाम हैं, 9 मई जैसे इल्जाम हैं, लेकिन फिर भी अवाम जो है वो उनसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने आपको नहीं निकाला, आपने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। ननकाना साहब ने आज जलसे से खिताब करते उन्होंने कहा कि पिछले कई बरस से यहाँ मकबूलियत के दावेदार घूमते फिरते हैं, हम बहुत मकबूल हैं। नवाज शरीफ मुकाबले पर था ही नहीं, तो कौन सी मकबूलियत? आप नवाज शरीफ को मुकाबले से बाहर करके कहते हैं हम बड़े मकबूल हैं। जनाब आपने PTI से बल्ले का निशान वापस लिया, आप लोगों ने मीटिंग्स
ریفرنس کیا, آپ نے کہا کہ ہاں بھلے کا نشان واپس لے لیا جائے, عمران خان جیل میں اس کو نااہل کیا گیا, اور ہر طرح سے پارٹی کے خلاف آپ نے جو ہے وہ کیمپین چلوائی, ہر طرح سے آپ نے پارٹی کے خلاف نگران حکومتوں کے ذریعے کریک ڈاؤن کروایا, اور پوری کی پوری پارٹی آپ نے جو ہے وہ دیوار سے لگا کر آپ کہتے ہیں کہ گدھا اکیلا ریس میں دوڑ لے پھر بھی چوتھے نمبر پر آ رہا ہے. اب اس میں عوام کا کیا قصور ہے؟ تو یہ گدھا جو ہے وہ ریس میں اکیلا دوڑ کر بھی چوتھے نمبر پر آئے تو وہ بڑے بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جناب یہ گدھا تو گدھا ہی رہے گا, آپ اس کو کیسے وزیر اعظم پاکستان لگا سکتے ہیں؟ تو نوٹیفکیشن جاری کر دیں. پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک نوٹیفکیشن جاری ہو جس میں کہا جائے کہ نواز شریف صاحب کو ہم نے تا حیات پاکستان کا ولی عہد منتخب کر دیا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ہم نے ان کے نام کر دی ہے. یعنی کہ ایک پوسٹ مارٹم کے ذریعے, ایک پرچی کے ذریعے, اسٹامپ پیپر کے ذریعے, پرچی کے ذریعے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم لگا دیا جائے. اور پھر ایک اور بڑی خبر ہے کہ مراد سعید اعظم خان سواتی, زبیر نیازی جو کہ اس وقت تمام تر لوگ یہ روپوش ہیں, حماد اظہر صاحب کے گھر پر جہاں چھاپا پڑا جہاں پر وہ موجود تھے تو وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. تو ان تمام لوگوں کو جناب اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے, اور اشتہار بھی شائع کیے گئے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہو رہے, اور پولیس نے اس حوالے سے اپنا موقف جاری کر دیا ہے. حافظ فرد, واسی قیوم, امتیاز شیخ, حامد رضا جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں کہ انہوں نے مال روڈ جو ہے وہاں پر پولیس کی گاڑیاں چلائی تھی لاہور کیس میں. تو یہ ساری چیزیں تو آپ نے جناب دیکھ لی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنی خطرناک آپریشن جو ہے وہ لانچ ہوا ہے. ابھی آپریشن کون سا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 8-9 ماہ کے اندر جب سے 9 میں ہوا پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی, ان کے لوگوں نے جناب پارٹیاں چھوڑی, پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس چل لیا, عمران خان جیل میں, ان کے اپنے لوگ جیل میں, اور پھر آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں کا قیام, سارا کچھ ہوا. یہ ساری چیزیں ہو گئیں. اور اب جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے سوشل میڈیا کے بچوں پر, سب کے اوپر جو ہے اب نیا ایک آپریشن لانچ ہونے والا ہے. یہ فیصلہ کن آپریشن ہوگا کیونکہ 8 فروری جو ہے اب اگر عوام جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر باہر نکل آئی تو پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. ڈیفینیٹلی پھر ووٹ بینک جو پاکستان تحریک انصاف کا موجود ہے. اور یہی بات سہیل وڑائی صاحب بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ کہاں سے بولتے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر 70% ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہو گیا تو پھر حالات ہاتھ میں نہیں رہیں گے, بے قابو ہو جائیں گے. کامران خان صاحب آپ کو پتہ ہے کہاں سے بولتے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. انصار عباسی صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں, بار بار باور کروا رہے ہیں کہ جناب الیکشنز نہ کروائیں, اگر آپ نے الیکشنز کروا لیے تو پھر پاکستان تحریک انصاف آپ کے قابو میں نہیں رہے گی. اور پھر 2 نگرانوں نے اور مشینوں نے, جو نگران وزیر ہیں انہوں نے بھی یہ جناب رپورٹ دے دی, ہمدرد سے بھی رپورٹ دی, اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اب اس صورتحال میں الیکشنز ہو جائیں تو حالات جب قابو میں نہیں رہیں گے تو پھر ایک پلان موجود ہے. پلان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف جو ہے اس دوران ایک آپریشن ہوگا. یعنی کہ کچھ جس طرح سے 9 میں ہوا تھا, لوگوں نے جیش کے اوپر حملے کیے, لوگوں نے آئی ایس آئی کے دفاتر پر حملے کیے, وہ قابل مذمت عمل ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, یعنی کہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے نہ کہ کمزور کرنا چاہیے. اس کے ہر پاکستانی, ہر محب وطن پاکستانی اس کی مذمت کرتا ہے. خان صاحب نے اس کی مذمت کی کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر جناب دوسری جانب ہر محب وطن پاکستانی نے اس کی مذمت کی کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب اگر یہ نون لیگ والے اس طرح خونی کھیل اگر کھیلیں, جو یہ پلانٹ کیا جا رہا ہے, جو یہ بلڈ شیڈ کرنے کی جناب نون لیگ کی جانب سے کوشش ہوگی, تو نون لیگ والے یہ پورا پلان تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بیس کے اندر جو ہے بندے بھیجیں گے کہ وہ پی ٹی اے کے بیس میں ہیں, اور پھر حملے ان پر کریں گے تاکہ پھر ایک نیا آپریشن لانچ ہو جائے. پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے اس کو 8 فروری کے روز جو ہے گھروں میں روکا جائے, ووٹرز ٹرن آؤٹ کم ہو, دھاندلی کر کے ہم الیکشن جیتے ہیں. یعنی کہ ہمیشہ کی طرح نون لیگ والے جو ہیں اس طرح کا پلان بنا کر بیٹھے ہیں, لیکن یہ پلان جو ہے میں نے وقت سے پہلے جو آپ کے سامنے جناب بے نقاب کر دیا ہے. اب آج ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں آج کل انہوں نے بلکہ لاہور میں طلباء و طالبات سے خطاب کیا. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے اور تقریباً 6.5 گھنٹے جو ہے انہوں نے ان سے سوالات اور جوابات کی جو ہے وہ نشست ہوئی, اور اس میں ہر طرح کے سوالات پوچھے گئے. کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا, شاہد اسلم صاحب نے رپورٹ کیا کہ وہاں پر وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے گئے, اور پھر وہاں سے وی نیوز جو ہے انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی کہ جب ہم نے اس کی تحقیقات کی, ہم نے جناب ان سے پوچھا جو مخصوص شخصیت وہاں پر موجود تھی, تو انہوں نے اس کی تردید کر دی کہ جناب وہاں پر کوئی پولیٹیکل سلوگن یعنی کہ سیاسی نعرہ جو ہے وہ نہیں لگایا گیا. تو سب کے بعد اب ڈی جی آئی ایس آئی سے جو سوالات پوچھے گئے اسٹوڈنٹس کی جانب سے, ایک نوجوان نے سوال کیا کہ 9 مئی پر ریاست نے وہ رسپانس نہیں دیا جو ان کو دینا چاہیے تھا. یعنی کہ عام طور پر ریاست جو ہے بغاوت کو کچل کے رکھ دیتی ہے اور وہ ہر طرح کی کسی بھی انٹرفیرنس کو برداشت نہیں کرتی. تو آپ کے اوپر تو جناب حملے ہوئے, جی ایچ کے اوپر حملے ہوا ہے, دفاتر پہ حملے ہوئے, تو اس پہ تو آپ کو زیرو ٹالرنس بھی ہونی چاہیے تھی. آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ ریئیکشن دینا چاہیے تھا, تو آپ نے نرمی کیوں برتی. اور پھر یہ بھی سوال ہوا کہ سوشل میڈیا پر آگ لگائی جا رہی ہے, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو سزائیں کیوں نہیں ہو رہی.
یعنی کہ 2 اس طرح کے سوالات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ ایسے سوالات ہوئے ہیں، لیکن جب عمران خان کے نعرے لگنے ہیں تو پھر بھی صورتحال تبدیل تھی، لیکن اس خبر کی جو ہے وہ تردید ہوئی۔ اب DJI صاحب کی جو یہ ایک میٹنگ تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ کہ الیکشنز قریب ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اتنا مقصد یہ ہے کہ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا، یعنی کہ PTI کا سائبر کرائم ونگ یا آپ سائبر ونگ کہہ لیں یا آپ ان کی سائبر آرمی کہہ لیں یا پھر ان کی جو کی بورڈ واریئرز ہیں وہ کہہ لیں، وہ اس وقت ایکٹیو ہیں، وہ عمران خان کا مقدمہ وہاں پر لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو ہو گئی۔ اب میں آپ کو سامنے عمران خان صاحب کا رد عمل بھی رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل عاصم علی صاحب جو ہیں آج انہوں نے اسلام آباد میں 2500 جو ہے وہ وہاں پر اسٹوڈنٹس موجود تھے یونیورسٹیز کے، ان سے آج خطاب کیا، وہاں پر جو ہے وہ سوالات اور جوابات کی نشست ہوئی۔ عاصم علی صاحب جو ہیں آرمی چیف صاحب DJI کے بعد ان کی وہاں پر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا مقصد بے چینی، بے یقینی، افراتفری، مایوسی پھیلانا ہے۔ اب یہاں پر یہ انڈائریکٹ پیغام پاکستان تھے کہ صاحب والوں کے لیے وہ بار بار اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں پھیلا رہے ہیں، ان کے مطابق تو یہ سارا کچھ ہے، تو وہ ملک میں بے چینی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہیں۔ اور آرمی چیف نے جنرل کنونشن سینٹر میں پاکستان نیشنل یوتھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے معماروں اور اقبال کے شہنوں سے مخاطب ہو کر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب اور تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب اور تمدن کو اپنا لیں۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا، پاکستان کی روشن مستقبل پر کامل یقین اور اسلاف کی میراث کو قائم رکھنا ہے۔ اب یہ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون انتہائی ضروری ہے۔ تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہمہ وقت تیار ہے۔ اور پھر نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی جہاں وہاں پر موجود تھے، اب انہوں نے جو وہاں پر پیغام دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا وزیر اعظم جو ہے وہ چلے گا، کیونکہ اس طرح کا وزیر اعظم جو ہے وہ اچھی جس طرح سے وہ جناب تابعداری کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جناب جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو شیطانی پروپیگنڈے کو مسترد کرنا ہے، مقابلہ اجتماعی طور پر کرنا ہوگا، نوجوان پروپیگنڈے کا شکار ہونے کی بجائے ریاستی اداروں سے مسترد معلومات کے ذریعے تمام تفصیلات پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اب یہ انہوں نے یوتھ کنونشن سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے۔ اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بات کی ہے کہ اصل گیم تب ہوگی جب اسد منی جرا کے لیے آئیں گے، اصل گیم ہی اس کی ہے۔ اسد منی صاحب سابق ایمبیسڈر پاکستان کے ہیں، امریکہ میں سفیر تعینات رہے، سائفر انہی کو دیا گیا، انہی کے ذریعہ ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ سائفر گیم کیس میں ان کا جیرا بڑی اہم ہوگی، تو وہ ٹوسٹ لائے گا پوری سٹوری کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت لوگوں میں دوڑ رہا ہوں، یعنی کہ میں اتنا مقبول ہو چکا ہوں، میں لوگوں کا جو ہے عاشق ہوں، میں جو ہے عوام اب مجھے پیار کرنا شروع ہو گئی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ 9 کے کیسز میں ہمیں فریم کیا جا رہا ہے، ہر جگہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز غائب کر دی گئی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ فوٹیج غائب کرنے میں کون ماہر ہے، ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہے منع کر رہی ہیں، نگران اور باقی سب مل کر جو ہے وہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ اور پھر جناب انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نہ میرا نام لکھا جا رہا ہے، نہ تحریک انصاف کا نام لکھنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی قیدی نمبر 804 لکھنے کی اجازت ہے، یہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آخری گیند تک جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کریں گے۔ عوام کی رائے سے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے بات کی، رابطوں کے حوالے سے بات کی۔ خان صاحب نے کہا کہ نہ پہلے کسی نے رابطہ کیا اور نہ اب کوئی میرے سے کوئی رابطہ کر رہا ہے، ڈیل ایک ہی ہے، صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ تو یہ خان صاحب نے اپنی جو ہے وہ اپنے مطالبات قوم ان کے سامنے رکھتی ہیں، لیکن ان کو بھی آج بڑا وعدے پیغام مل گیا ہے کہ جناب ہم جو ہے آپ سے کوئی ڈیل کرنے والے نہیں ہیں۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنا خیر رکھنے والے کے بعد پاکستان زندہ باد۔